नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा हफ्तेवार खुसूसी प्रोग्राम आपके मसाइल। आपके मसाइल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज का हमारा मौज़ू है ईरानी सदर की मौत, हादसा या साजिश। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक पैनल मौजूद है। आइए मैं आपको उससे मुतारिफ़ करा देता हूँ। सबसे पहले जो मेरे मेहमान खुसूसी हैं जनाब डॉक्टर खलीक़ुज़्ज़मा साहब, जो सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत खैर मक़दम प्रोग्राम। दूसरे मेरे मेहमान खुसूसी हैं जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि साबिक़ मीडिया कोऑर्डिनेटर UAE एम्बेसी से। भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरे मेरे मेहमान खुसूसी जनाब आसिफ रियाज साहब, जो कि मुसन्निफ़ और सीनियर सहाफ़ी हैं। आसिफ साहब का बहुत बहुत खैर मक़दम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, अभी हमने जो इत्तलात मौसूल हुई थी उसके अंदर 20 तारीख़ को ईरानी सदर अज़रबाईजान, जो एक सूबा है, जो ईरान का, अज़रबाईजान अलग मुल्क भी है लेकिन उससे लगा हुआ जो अज़रबाईजान एक सूबा है ईरान का, वहाँ से एक डैम का इफ्तिताह करके लौट रहे थे तो वहाँ से उनका उस हादसे में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने आपस में इसकी खबर भी आई कि ये कोई हादसा था या ये वाकई किसी कोई साजिश थी। लोगों का ख्याल इस तरफ भी गया कि हादसा भी हो सकता है, क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर थे जिसमें से एक वही हेलीकॉप्टर क्यों हादसे का शिकार हुआ। और फिर तुर्किया ने तो कुछ इस तरह का भी, वहाँ की मीडिया ने डाउट या सवालात उठाए हैं। उसने कहा है कि उनको इस ही हेलीकॉप्टर में क्यों बैठाया गया जो 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर था, जबकि वो इससे पहले रूस से जो बना हुआ हेलीकॉप्टर है उसके अंदर बैठने जा रहे थे। फिर लास्ट मोमेंट के ऊपर कि कुछ लोगों को इस हेलीकॉप्टर में, या तरतीब क्यों बदल दी गई, इस तरह के तुर्किया ने भी सवाल उठाए हैं। और कुछ इस तरह, जिस तरह से ईरान का हमने तनाज़ा देखा, इस वक्त तनाज़ा चल रहा है इसराइल का, तो इसराइल के ऊपर भी सवाल उठाए गए। और ईरान के जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने तो सीधा अमेरिका के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका की वजह से ये जो है हादसा हुआ, या अमेरिका उनकी मौत का ज़िम्मेदार है। हालांकि उसने कहा भी कि हमने अमेरिका से उस वक्त मदद भी मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने कहा वहाँ से कि हम किसी लॉजिस्टिक रीज़न की वजह से हम मदद नहीं फराहम कर सके। हालांकि हम ऐसे हालात के अंदर मदद करते हैं। कुछ वाकई इस तरह की कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से हम मदद फराहम नहीं कर सके। इस तरह से तो, और जो अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा इसके अंदर हमारा कोई हाथ भी नहीं है इसके लिए। लेकिन इजराइल की तरफ भी उंगलियां उठती हैं, अमेरिका की तरफ भी उंगलियां उठती हैं। बहुत सारे इसके अंदर सवालात हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि इजराइल के साथ भी उसका एक तनाज़ा चल रहा है इस वक्त में, जो क्योंकि इस वक्त से इजराइल के साथ जो भी लड़ रहा है, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो या हौसी हो, इन सबको ईरान का सपोर्ट हासिल है। और पीछे जो था, अभी हमने ये भी देखा था कि इजराइल ने एक अलामती, हम कह सकते हैं, इस तरह का एक हमला इजराइल के ऊपर ईरान ने किया भी था। और अमेरिका के तनाज़ात भी उसके साथ वाबस्ता, सभी लोग आप जानते हैं किस तरह से उस पर पाबंदियाँ आयद हैं। कुछ इस तरह के आपस में इनमें अरबों में और इजराइल के बीच तनाज़ा भी है कि अरब कहीं ना कहीं खौफज़दा भी नज़र आते हैं ईरान से। तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूअ चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर खलील साहब से बात करें तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ये रईसी साहब का जो इंतकाल हुआ है जी, उनकी शहादत हुई है जी, तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं और दो ही चीज़ों में बात हो सकती है। और जो आपने उसका मौजू भी यही रखा हुआ है कि ये हादसा था या साजिश थी। हादसा अगर है तो ज़ाहिर है हादसे पे तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, आज की जाती है, अफसोस का इजहार सारी दुनिया कर रही है और उसमें किया जाता है। साजिशी जो पहलू है उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग साजिश का एंगल उसमें देख रहे हैं। वजह है कि 79 के इनकलाब के बाद, जी, जब से अमेरिकन नवाज़ गवर्नमेंट वहाँ से ख़त्म हुई ईरान से, और वहाँ पर यानी एक लिहाज से एक आज़ाद या ख़ुद मुख्तार टाइप की गवर्नमेंट आ गई। इसके पहले की गवर्नमेंट तो बिल्कुल पपेट थी अमेरिका की। जी, सही बात है जी। तो तब से जो है माहौल बिल्कुल बदला हुआ है जी। और तब से लेके आज तक ऐसा लगता है कि ईरान जो है मुसलसल बरसरे पैकार है जी। और हाल के अगर ताज़ा तरीन हालात में अगर आप देखेंगे तो गाज़ा की जंग यानी जारी है जी, बल्कि जंग नहीं, नस्लकुशी, जेनोसाइड जारी है। उसमें सारी दुनिया जितने यानी ताकतवर मुल्क हैं वो सब के सब चढ़ के एक छोटे से आबादी के ऊपर आ गए हैं। तो उसमें एक नहीं बल्कि अमेरिका और पूरा नेटो, यूरोप का प्लस इसराइल,
جس کا لیڈر امریکہ ہے، اور فرنٹ پہ اسرائیل کو ایک مہرہ بنا کے سامنے وہ بھی ہے، اور نیٹو ان کے ہواری ہیں، تو یہ سب ساتھ میں ہیں. تو ایسے موقع پہ تو ضرور لگتا ہے کہیں نہ کہیں سازش ہے. اور ابھی کھل کے تو کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہو، امریکہ کو تردید کرنی پڑ گئی، اس کا کچھ تو معاملہ ہے. ترکی بھی کہہ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ہے. 3 ہیلی کاپٹر تھے، اور جب اگر بادل سامنے آ گئے، موسم خراب تھا، تو بیچ والا ہی کیوں کریش کیا؟ ایک آگے تھا، ایک پیچھے تھا. تو اس طریقے سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو اینگل ہے. وہ ایک الگ بات ہے، اس کی پرتیں کھلیں گی نہیں کھلیں گی، وہ تو حالات ہی بتائیں گے. تو ایران کا جو رول ہے وہ چونکہ اس کا بھی اس پوری جنگ میں ایک لحاظ سے ایکٹیو رول ہے، وہ حوثیوں کے ذریعے، حزب اللہ کے ذریعے، تو اس طرح سازش کا اینگل بھی اس کے اندر نظر آتا ہے. جی واحد صاحب، اگر آپ سے اس کے بارے میں جاننا چاہیں کہ ہم دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی طرف بھی تو ہماری اگر ایک انگلی دوسری طرف اٹھاتے ہیں، 4 انگلیاں ہماری اپنی طرف بھی اٹھتی ہیں. جیسے ابھی 1979 کے انقلاب کی بات کی ہے، تو اس وقت کے اندر جو لوگ تھے اس وقت، جو رد انقلاب کے لوگ تھے، کچھ لوگ تو یہاں سے باہر چلے گئے تھے اٹھ کے، جو زیادہ تر باہری لوگ تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے اندر سے. لیکن انقلاب 79 کے انقلاب کے بعد جس طرح سے ان کی ریبر کاؤنسل اس کو کنٹرول کرتی ہے، یا ان کے اندر جو 2 حصے بنا دیے گئے، ایک بسیج اور ایک یہ پاسدار ہے. بسیج کا کہہ رہے ہیں سوشل ورک ہے، جو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ حجاب کے اوپر بھی بہت زیادہ اس طرح کی پابندیاں کچھ ہیں ان کے اوپر اس طرح کی. تو وہ لوگ بھی تو کچھ خلاف تھے اس کے لیے. تو ہو سکتا کوئی انٹرنل ہی کوئی اس طرح کی کوئی سازش ہوئی ہو. انٹرنل سازش اس کے اندر جو ہے اس کا اینگل یہ نہیں ہے، دوسرا ہے پہلو. وہاں پہ جو ہے ایک جو فلا ہے. دیکھیے ہمیں 2 چیزیں جو ہے جو انیشیل رپورٹس تھیں اس کے اندر یہ بات تھی کہ بھئی ویدر وغیرہ ٹھیک نہیں تھا، کنڈیشن اور فاگ وغیرہ تھا، یا پھر یہ تھا وہ تھا. تو اس کے بارے میں ایک انگلش پروورب ہے کہ یو کانٹ بی بریو اگینسٹ ویدر. جی. تو آپ جو ہے کوئی بھی قدرتی اس طرح کی آفت آتی ہے، کچھ بھی آتا ہے، تو آپ اس کے اگینسٹ جو ہے آپ دکھائیں کہ میں بہادر ہوں. تو بھئی آپ جو ہے قدرتی آفات کے اس میں جو ہے آپ بہادری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. آپ کی جو ہے کچھ مطلب اس کے اندر لمیٹیشنز ہیں کہ بھئی آپ کو وہاں تک جانا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں، جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں، جیسا آپ نے بتایا کہ بھئی 2 تھے ہیلی کاپٹر اسکارٹ کر رہے تھے رئیسی صاحب کے ہیلی کاپٹر کے علاوہ، ایک آگے ایک پیچھے، اور یہ تھا مڈل. اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایران جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجیکلی اتنے اسٹرانگ ہیں، یہ حادثہ یا یہ سازش یا جو بھی چیزیں ہیں، یہ ایک فلا کو، ایک خامی کو اجاگر کرتا ہے کہ آپ کا ایک طرح سے صدر جمہوریہ یا صدر جو ہے اس ملک کا سربراہ مملکت جا رہا ہے، اور اس کے پاس اتنے اچھے ایکوپمنٹس نہیں ہیں. 30-40 سال پرانا ایک ہیلی کاپٹر ہے جس کو آپ نے کسی طرح سے مرمت کر کے آپ چلا رہے اس کو. تو ٹیکنالوجیکلی جو ہے آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، آپ کے پاس اپنے ساز و سامان نہیں ہیں، آپ کے پاس ایویشن کے بہتر جو ہے ذرائع نہیں ہیں کہ آپ یہاں سے وہاں جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھنی پڑیں گی ایرانین گورنمنٹ کو کہ کم سے کم اپنے جتنے سربراہان مملکت ہیں یا پھر جو اور لوگ ہیں ان کے حفاظت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے کیا کیا آپ کے پاس ذرائع وسائل ہیں. تو یہ ایک انٹرنل فلا بھی ظاہر کرتا ہے کہ ٹیکنالوجیکلی جو ہے ایران اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا وہ ظاہر کرتا ہے. ٹیکنالوجیکلی جو آپ نے بات کی اس کو تو وہ الگ پہلو ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو دوسرا ہیلی کاپٹر تھا جو کہ روس کا بنا ہوا ہیلی کاپٹر تھا، اس کے اندر نہ بیٹھا کر کے لاسٹ مومنٹ پہ ترتیب چینج کی گئی. تو وہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ ترتیب چینج ہوئی نہیں ہوئی کیا ہوا. لیکن جو ہے سیدھی سی بات ہے کہ جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگ 30 سال پرانے ہیلی کاپٹر کے اندر اس شخص کو بٹھایا جاتا ہے، اور جو بھی ہے. تو یہ سب چیزیں یہ فلا کو ظاہر کرتی ہے کہ بھئی آپ صدر مملکت ہیں، آپ کی اپنی انٹیلیجنس کہاں تھی اس وقت. صحیح بات ہے. سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کی جو ہے، اچھا صرف آپ اکیلے نہیں ہیں، اس اسٹیٹ کا جو ایران کا آذربائیجان صوبہ ہے، گورنر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نائب صدر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ہی. تو بھئی یہ سارے لوگ، یعنی ایک پورا سسٹم کولیپس، یا پھر آپ کے پورے انٹیلیجنس فیلئر ہے، یا جو پریزیڈنٹ کا اپنا ہوتا ہے اور جو ان کی پروٹوکول ہے، ان کے آفیشیلز اس وقت کہاں تھے. تو یہ پوری کی پوری ایرانین سیکیورٹی سسٹم کے اوپر سوال ہے کہ آپ کا صدر جو ہے، سربراہ جو ہے، جا رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے، آپ کے پاس کیا ہے یہ سب. اچھا آصف صاحب، جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ انٹیلیجنس کی یا اس تمام تر چیزوں کی، ٹھیک ہے وہ ایک پہلو ہے اپنا، ٹیکنیکلی یا اسٹرانگ نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل کی طرف اشارہ یا اس طرح کی طرف ڈاؤٹ کیوں نہ کیا جائے، کیونکہ اسرائیل نے جس طرح سے
ان کے موت کے بعد خوشیاں منائی ہیں اور تمام تر چیزوں نے کہا کہ وہ آدمی جو کہ ہمیں کچھ دن پہلے دھمکا رہا تھا وہی مٹی میں مل گیا. ایک ان کی اور ایک ویب سائٹ کے اوپر ان کے اوپر لکھا گیا اس طرح کا کہ ایران کا جو ہیلی کاپٹر تھا کہ صدر کا ہیلی کاپٹر ایک ہیلی کاپٹر نام کا ایک آدمی جو ہے وہ اڑا رہا تھا, یا ایرانی وہ اسرائیلی جاسوس ایلی نام کا اڑا رہا تھا. اس نے کہا حالانکہ اس نے ایک یہ طنز کیا ہے جس طرح سے اسرائیل کی اس ویب سائٹ پہ, کیونکہ یہ ایلی کوہن جو تھا جو 1967 کے اندر جو سیریا کے اندر جا کر کے اس نے جاسوسی کی تھی اور یہ اتنے قریب پہنچ گیا تھا کہ اس ٹائم نائب وزیر دفاع بننے کے بہت قریب تھا, اور کہا جاتا ہے اس نے جو بھی کچھ جانکاری سیریا سے جٹائی تھی 1967 کے اندر اس ہار کے لیے کافی تھی, کہ بہت اس نے اہم رول ادا کیا تھا اس کے اندر. تو اس طرح سے اسرائیل نے جس طرح طنز کیا اور تمام تر چیزیں کی ہیں, تو اسرائیل پر ڈاؤٹ کیوں نہیں یہ جو سازش کا پہلو ہے وہ پہلو اس لیے ابھر آیا ہے جی کہ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات نے کچھ لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ سازش کے پہلو پر بھی دھیان دیں. جی لیکن میرا بھی وہی ماننا ہے کہ سازش کے پہلو کو اگر درکنار کر دیں تو اس میں جو بات بالکل سامنے کھل کر آئی ہے وہ ہے ایرانین ریجیم کی نااہلی اور ناکارگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب رہی بات سازش کی, تو دیکھیے کہ وار تو چل رہی ہے آپ کے غزہ میں. آپ دیکھیں کہ سلیمانی ان کے کمانڈر ان چیف کو مار دیا گیا. اس کے بعد حال ہی میں اسرائیل نے حملہ کر کے ان کے 8 بڑے افسرز کو, فوجی افسران کو مار گرائے. 16 لوگ کل مارے گئے سیریا میں. ایمبیسی میں حملہ ہوا. اس کے جواب میں ایران نے بھی کچھ کارروائی کی, بہت ہلکی پھلکی کارروائی تھی, علامتی کارروائی تھی, ایک علامتی کارروائی تھی, لیکن پھر بھی اس میں ایک خاص میسج تو یہ تھا کہ ہماری ریچ جو ہے یروشلم تک, یروشلم کہتے ہیں تل ابیب تک ہے. تو یہ ایک میسیجنگ تو تھی. اس سے تھوڑا سا شرمندگی بھی اسرائیل اور اس کی لابی کے لیے ہو رہی تھی. جی دوسری بات یہ ہوئی کہ روس کا پریزیڈنٹ پوتن جو ہے وہ بڑی اہم دورے پہ چین آیا ہوا تھا. جی جی اور وہ ابھی لوٹ کر گیا ہے اور جسٹ دوسرے دن میں اس پہلو پہ بھی آؤں گا. میں ابھی ہم اسرائیل کی طرف رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ایک ساتھ ہو رہی تھیں, اس بیچ میں ان کے ساتھ حادثہ ہو جانا, پریزیڈنٹ رئیسی کے ساتھ حادثے کا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر ہے جو 30 سال پرانا ہے, اس میں ایک ہی ساتھ پریزیڈنٹ کو بھی بیٹھا دیا جاتا ہے. یہ اسی پر جو شک و شبہات اسی پر ہے کہ ایک ہی ساتھ فورن منسٹر کو بھی بیٹھا دیا جاتا ہے. پھر ایک ایسے شخص کو بیٹھایا جاتا ہے, گورنر کو آذربائیجان کے, جس کو خامنئی کا بڑا نزدیکی مانا جاتا ہے. جی جی ان سبوں کو بیٹھا کر کے پھر حادثہ ہو جاتا ہے, اور حادثہ ہونے کے 16 گھنٹے تک آپ کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے, آپ لوکیٹ نہیں کر پا رہے ہو, آپ ڈھونڈ نہیں پا رہے ہو کہ ریکیج کہاں گرا ہے, ہیلی کاپٹرز کہاں گرا ہے. ایران کی ناکامی کی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ترکی انٹیلیجنس کی ناکامی سمجھ انٹیلیجنس کی ناکامی تو ہے ہی. جب ترکی نے آفر کیا, دیکھیں امریکہ نے کوئی آفر نہیں کیا تھا اور نہ ہی امریکہ سے مدد مانگی گئی تھی. نہیں یہ انہوں نے, ان کا جو فارن منسٹر ہے اس نے کہا ہے کہ ہم سے مدد مانگی گئی تھی لیکن ہم نے کسی کچھ وجوہات کی بنا پر ہم مدد نہیں کر سکے. خبر تو یہ بھی آئی ہے جہاں تک ہمارے علم میں ہے کہ ترکی سے بھی انہوں نے آنن فانن کوئی مدد نہیں مانگی تھی. خود یہ محنت اور کوشش کر رہے تھے یا کچھ چھپانا چاہ رہے تھے, لیکن جب بہت وقت نکل گیا اور جب لوگوں کے ڈاؤٹس جو ہیں بہت مضبوط ہونے لگے اور ایک طرح سے بے چینی پھیلنے لگی دیش میں, تب انہوں نے ترکوں سے مدد مانگی اور ان سے کیا کہتے ہیں ڈرونز مانگا. تو ترک ڈرون نے اکینی ڈرون جو تھا اس نے اس کو کھوج نکالا, کھوج لیا, اس کو پتہ لیا. لیکن دیکھیے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو انٹیلیجنس کی تو ہمیشہ فیلیور ہوتی ہے. امریکہ کے اندر 9/11 ہوا, انٹیلیجنس کا فیلیور. پاکستان کے اندر ضیاء-ال-حق کا ڈیتھ ہوئی, پوری کریم اس کے اندر ایک ساتھ بٹھا دی گئی, انٹیلیجنس کا فیلیور. تو اس میں انٹیلیجنس کا فیلیور یا ٹیکنالوجیکل یہ تمام تر چیزیں
ہوتی ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں سازش کے اوپر. بھائی صاحب اس پہ امریکہ کی طرف کیوں نہیں آپ ہم سوچ سکتے کہ امریکہ اس چیز کے اندر جو ہے شامل ہو سکتا ہے، جس طرح سے اس کا فوراً ریئیکشن بھی آیا. کیونکہ ہم نے ابھی بیچ میں دیکھا جس طرح سے عربوں اور ان کے بیچ میں ایک اختلاف تھا جو کہ کسی حد تک یہ ختم ہونے کے کگار پہ تھا یا کچھ قربت بڑھ رہی تھی. جس طرح چائنا نے ایک رول ادا کیا تھا اس کے اندر عرب اور ایران کے بیچ میں، تو کہیں سا کہیں تو ایک تھا، ان کو امریکہ کو بھی خوف تو تھا اس چیز کا. دیکھیے ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ سے ایک نکل رہے تھے الائی. جی ایران ایک جمہوری ملک ہے جی، وہاں صدر کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ وہ پالیسی چینج کر سکے. نمبر ایک بات. نمبر دو یہ کہ وہاں پہ جو ہے صدر کیا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ پاورس ہوتی ہیں ان کے پاس، یہ جو ہے تھوڑے انفلوئنشیل تھے اور تھوڑے نہیں بلکہ بہت زیادہ، کیونکہ جو گارجین کاؤنسل ہے اس کے اندر سمجھ لیجئے کہ علی خامنئی صاحب جو ہیں وہ تو ٹوٹل ان کے اسی میں چلتا ہے. لیکن یہ ہے اس کے اندر پہلو دوسرا کہ بھئی چونکہ وہ صدر ہیں تو وہاں ایک انتخابات کا عمل ہے، اور جو ہے کوئی ایسا نہیں کہ بہت بڑی قیادت ایران کی چھن گئی یا پھر وہ ایسا، تو ایران کے پاس پوری کی پوری ایک چین ہے، تو وہ سب نہیں ہوتا ہے. پالیسی ایشوز جو ہے وہ کسی شخصیت کی اس پہ ہاں اس کا کچھ اپنا ذاتی انفلوئنس ہوتا ہے، اس کو ہم نظر انداز کرنا جیسے ابھی ایران نے کارروائی کی تھی علامتی، ایک آپ کو علامتی یہ پیغام دینا تھا کہ آپ ہماری دسترس سے یا ہمارے سے باہر جائیں گے تو آپ کا انجام یہ ہوگا. نہیں، یہ سب نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے کچھ زیادہ ایگزیجریشن کرتے ہیں. اگر امریکہ کے پاس اتنی ہی پاور تھی تو پھر وہ افغانستان سے واپس کیوں گیا؟ امریکہ کے پاس اتنی ہی پاور تھی تو اس کے بہت سارے جو ہے سیناریوز ایسے ہیں. دیکھیے صرف افغانستان کی میں مثال دے رہا ہوں، صومالیہ سے پسپائی کیوں ہوئی بھائی بتائیے آپ؟ امریکہ کی یوکرین کے اندر امریکہ جو ہے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اتنا انفلوئنشیل کیوں نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ابھی آپ ریسنٹ دیکھیے تو امریکہ کو ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے دیش دھمکا دیتے ہیں. کچھ اور ہے، بہت سارے ایسے ہیں فلاز وغیرہ کہ بھئی جس میں آتا ہے. تو دیکھیے یہ جو ہے ایک جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر خود وہاں انٹرنل کنفلکٹ بہت زیادہ ہے. انٹرنل کانفلکٹ اور یہ اس وقت سے زیادہ بڑھا ہے جب مہسا امینی جو ہے اور یہ سب جو ہے چیزیں ہوئی تھیں حجاب کو لے کے، اور جس کو ہم بولتے ہیں مورل پولیسنگ وغیرہ. تو وہاں بھی بہت سارے گروپ ہیں گارجین کاؤنسل کے اندر بھی، اس کے باہر بھی، اور ایران کا جو میں ایک ایک کر کے سبھی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ انٹرنل سازش ہے یا ایکسٹرنل ہے، یہ ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں ہم سبھی کو ڈسکس کر رہے ہیں. بہت سارے عوامل ہیں اس کے، تو اس کے اوپر جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم صرف انہی موضوعات پہ ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح کے اس میں جو بالکل شرح صدر کی طرح آیا ہو، میڈیا رپورٹس وغیرہ ہوں، جو بھی چیزیں ہوں جو منظر عام پر ہیں. تو جو چیزیں منظر عام پر ہیں، جو چیزیں بظاہر دکھائی دے رہی ہیں، تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی سسٹم کا فیلئر ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہ سب ہے. اور جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب دو ہیلی کاپٹر ساتھ میں تھے ان کے بیک ٹو بیک، ان کو ایسا کیا ہوا کہ بھئی کچھ نہ تو آپ کو سگنل مل رہا ہے نہ کچھ مل رہا ہے. ایسا کیا ہوا کہ بھئی ایک بیچ والا آدمی اچانک غائب ہو گیا، اور یہ اور آپ پھر بات دیکھ رہے ہیں. جبکہ ابھی لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں، انویسٹیگیشن بٹھا دی ہے جو ایرانین گورنمنٹ نے، تو اس کے بعد جو لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ودن 30 سیکنڈ سب کچھ ہو گیا تھا. تو بھئی 30 سیکنڈ کا مطلب یہ ہوا کہ 1 منٹ بھی نہیں تھا. تو آپ نے اڑان بھری ہے، جیسے ہی گئے ہیں آپ اور جو ہے اوپر آسمان میں ویسے ہی مطلب جو ہے یعنی ٹیک آف کرتے ہی کچھ نہ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، فوراً سڈن ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو ہے یہ اگر سڈن کچھ ہوا تو کچھ بالکل ہے. تو ابھی جیسے اس پہلو کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. خلیل صاحب جیسے ابھی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا، ظاہر سی بات ہے اس طرح کا. کیا اسرائیل نے اس طرح کے اس کے جو نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں مارے ہیں؟ کئی سائنٹسٹ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیر سائنٹسٹ مارے ہیں اس طرح سے پن وہ کر کے. تو کیا اس طرح سے اسرائیل نے ہی اگر کوئی اس طرح کا علامتی کوئی پیغام دیا ہو؟ دیکھیے اس کو اگر آپ اس طرح سے لیں گے، میں وہیں سے بات کو بڑھا رہا ہوں جو آپ نے کہا تھا کہ جب ایران نے جوابی کارروائی کر کے یعنی اسرائیل پہ بدلے کی کارروائی کی، تو کہا گیا کہ صاحب اسرائیل کی انٹیلیجنس فیل ہو گئی، اور ایران بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے اور بہت سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نکل گیا ہے کہ یعنی اس کے میزائل وہاں تک پہنچ گئی، اس نے اٹیک کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور جب وہی یعنی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے وہ صاحب انٹیلیجنس فیلئر ہو گیا. جی. تو یہ تو اس طرح کے دیکھیے دنیا میں جتنی بھی حادثے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں سازشی پہلو رہا ہی نہیں ہے. ضیاء الحق والے معاملے میں سامنے آ گیا سازشی پہلو. ابراہم لنکن کا ہوا. ابراہم لنکن کا ہوا.
تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں، شاہ فیصل کا ہوا، سب کو معلوم کیسے ہوا، جان ایف کینیڈی کا ہوا، اور خود ہمارے یہاں بپن راوت والا بھی ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، لوگوں کا افسوس بھی ہوا کیسے ہوا کیا ہوا، تو زیادہ چیز سامنے نہیں آ پائی ہے. تو کہنا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سازشی پہلو رہتا ہے. اب سازشی پہلو کی بات کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ اصل چیز ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایران کی لیڈرشپ شروع سے اگر آپ دیکھیں گے، ایک تو ان کے یہاں علماء کاؤنسل، گارجین کاؤنسل جو بھی رہبر کاؤنسل ہے وہی وہاں کی سمجھ لیجیے کہ مین باڈی ہے. تو اور اس کے علاوہ ایگزیکیوشن کا کام راشٹرپتی کرتا ہے، یعنی جو بھی پالیسیز ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے پالیسیز کو. لیکن ایگزیکیوٹ کرنے میں بھی بہت کچھ پاور ہوتی ہے، ایسا نہیں بالکل پاور نہیں ہے. اب خمینی صاحب کے بعد سے علی خامنہئی صاحب یہاں پر ہیں، اس وقت موجود ہیں. پریزیڈنٹس میں جو لوگ ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیے تو علی اکبر ہاشمی رفسنجانی صاحب تھے، احمدی نژاد تو طلبہ تنظیم سے آئے تھے، چھاتر سنگھ سے آئے تھے وہ، تو ان کا پیریڈ بہت زبردست گزرا. بسے مونی کی جو آپ نے بات کہی کہ جب وہ یعنی پھر سے وہی پرانے لوگ جو اس رجم میں دب گئے تھے کہ بے حیائی ہو، ڈانسنگ کلب کھلیں، شراب خانے کھلیں، عیاشی کے سینٹر کھلیں، اور یہ بھی آ گیا کہ $400 ملین امریکہ نے جھونکا تھا تختہ پلٹ کے لیے، لیکن بہرحال وہ دبانے میں یعنی وہ لوگ کامیاب ہو گئے. ان کا سسٹم یہ سسٹم مضبوط ہے بھی، اس بغاوت کو یعنی دبانے میں کامیاب ہو گئے. سب کو اٹھا کے جیل میں ڈالا انہوں نے. اس کی وجہ پاسدارانی انقلاب وہاں موجود تھا، انہوں نے ایک الگ سے پیرل فورس بنا رکھی ہے، تو انہوں نے اپنی رجم کو بچا لے گئے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا جو ایفیکٹ پڑا احمدی نژاد کے بعد کہ جب الیکشن ہوا تو اس میں حسن روحانی صاحب جیت گئے. وہ کافی حد تک لبرل آدمی تھے، اور ایران میں اگر سب سے خراب پیریڈ کوئی گزرا ہے تو حسن روحانی، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، میں ان کو غیر روحانی کہتا ہوں، تو سب سے خراب پیریڈ وہ گزرا ہے. اب اس کے بعد کی الیکشن میں پھر وہ لابی مضبوط ہوئی. گارجین کاؤنسل میں ہیں یہی لوگ، عوام میں تو ہے موجود نا، سارے اسلام پسند یا سارے وہ نہیں ہو گئے مورالٹی والے ہو گئے، تو ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں. تو یہ صاحب جب جیتے تو یہ وہی صاحب ہیں کہ جن کی قلم سے ہزاروں لوگوں کو پھانسی بھی ہوئی تھی، غداروں کو. یہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں، وہ ہارڈ لائنر میں گنتی ہے، علی خامنہئی کے بہت قریب ہیں. اس کے علاوہ ایز اے پریزیڈنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو احمدی نژاد کے بعد، چونکہ موضوع احمدی نژاد نہیں ہے نہ، سب سے اچھا پیریڈ احمدی نژاد کا گزرا ہے. اس پہ انالیسس ہو سکتا ہے. میں بھی جب دبئی میں تھا تو ایک ہفتہ میں گیا ایران میں، احمدی نژاد کا پیریڈ تو دیکھنے گیا تھا کہ کیا ماحول بدلا ہے سماج میں، تو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا. تو روحانی صاحب اسی کی نیکسٹ کڑی تھے، یہ رئیسی صاحب، یہ صاحب تھے نیکسٹ کڑی تھے. اب اس میں اس دوران میں اگر آپ 4-6 پوائنٹ جلدی لے لیں گے آخر کیا ہوا جو دوسری لابی اکھل رہا تھا. رشیا سے اور چائنا سے بہت اچھے تعلقات ہو گئے. ایٹومک جو ان کا ڈیولپمنٹ چل رہا تھا وہ بالکل یعنی اور آگے اس کو بڑھا دیا انہوں نے. اس کے علاوہ صرف سیریا کو اگر آپ الگ کر دیں، سیریا کو الگ کر دیں تو حوثی کے ذریعے سے اور حزب اللہ کے ذریعے سے اسرائیل کو پریشان کیا. تو کل ملا کے اسرائیل ایک بہت یعنی اپنا ایک دشمن ٹائپ کا سمجھتا تھا کہ ایک کٹر پنتھی آدمی آ گیا ہے اور ہماری چلنے نہیں دے رہا ہے، وہ باقاعدہ آ جاتا ہے. تو جس کو جو ہے شاعر نے کہا تھا کہ وہ کھٹکتا تھا دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو یہ کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے دل یزدہ میں. تو یہ جو ہے صاحب، تو اس لیے سازشی پہلو بہت زیادہ ہے. تو امریکہ اور سب سے زیادہ موسیڈ کی طرف ہی دھیان جا سکتا ہے. اچھا آصف صاحب، اگر اس کے بارے میں بات کریں، عربوں کے بارے میں، عرب میں کہیں نہ کہیں ایران کو لے کر کے ایک تشویش تو رہی ہے، اور خاص طور سے جب بغداد کے گرنے کے بعد، صدام حسین کے بعد، اور اس طرح سے جس طرح سے اس پورے علاقے میں اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے ایران نے جو یہ پراکسی بڑھائی ہیں، چاہے اس کے اندر لبنان ہو، یمن ہو، یا اور بھی جو دیگر اس کے آس پاس کی کنٹری ہیں، اس کے اندر جو اس کی رہی ہیں اس چیزوں کی، بحرین وغیرہ میں، قطر میں بھی ہم نے دیکھا اس چیزوں کو، تو عربوں میں بھی کہیں نہ کہیں خوف تھا. تو کیا ادھر سے بھی کوئی طرح کی سازش ہو سکتی ہے، یا ان کو معلوم ہو اور اس طرح کی کوئی سائلنٹ رول رہا ہو ان کا؟ نہیں، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایران کے ساتھ دقت یہ رہی ہے کہ ایران کو اپنے لیمیٹیشنز کا بہت بار ایسا ہوا، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری بھی کوئی لیمیٹیشنز ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ عقل مند آدمی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے اور بیوقوف لوگ لیمیٹیشنز کو نہیں جانتے. ایرانیوں میں یہ بیوقوفی ہمیشہ سے پائی گئی ہے کہ وہ اپنے لیمیٹیشنز کو نہیں جانتے، اور اپنے لیمیٹیشنز سے کہتے ہیں نا کہ وہ بیوقوف وہاں چھلانگ لگا دیتے ہیں جہاں فرشتے بھی جانے سے گھبراتے ہیں. ایسا کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایرانیوں میں کیا دقت ہے. انہوں نے کیا کیا کہ دوستی کا ہاتھ روس کی طرف بڑھایا، ٹھیک، لیکن روس کے جو مفادات ہیں وہ ایرانی مفادات نہیں ہو سکتے تھے. لیکن یہ اتنا آگے بڑھے اور انہوں نے سیریا میں جو کچھ کیا
وہ ریکارڈ میں ہے کہ تو روس نے بھی نہیں کیا, پوتن نے بھی نہیں کیا جو سلیمانی نے کیا تھا. کہا جاتا ہے جس راستے سے گزرتا تھا آگ اور خون کا دریا وہ بہا دیتا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں, اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رئیسی میں جو پہلے کے حکمران تھے, رئیسی میں ایک بات تو تھی, وہ یہ تھی کہ اس نے کچھ بیسک چینج, بنیادی تبدیلیاں کی تھیں. آپ ہمیشہ شک کر سکتے ہیں امریکہ کی طرف, ہمیشہ شک کر سکتے ہیں عربوں کی طرف اور اسرائیل کی طرف, لیکن بہت مشکل ہوتا ہے شک کرنا چین کی طرف اور روس کی طرف. اگر کسی کو وہ کھٹک رہا تھا وہ شخص سب سے زیادہ, تو شاید کہ وہ روس کو اور چین کو کھٹک. ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اول تو یہ پریگمیٹک شخص تھا, یعنی پریکٹیکل وزڈم تھا اس کے پاس. یہ سمجھتا تھا کہ دنیا آئیڈیالزم سے نہیں چلتی ہے, ہماری بھی لیمیٹیشنز ہیں, اور ہم کو وہ ملا رجیم سے تھوڑا ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہا تھا یہ. اب کیا ہوا کہ ایرانیوں کو بہت جلد پتا چلا کہ ہم لوگ روسیوں پہ جو بھروسہ کیے بیٹھے ہیں, روسی اپنے مفادات میں کہیں بھی جا سکتے ہیں, کسی بھی طرف بہ سکتے ہیں. پہلا تجربہ انہیں وہاں ہوا کاراباخ میں, جب ایران نہیں چاہتا تھا کہ کاراباخ آزاد ہو, کیونکہ اس کی اپنی اہمیت, اس نے جو راستہ دے رکھا تھا آذربائیجان کو گزرنے کے لیے, اپنے دوسرے حصے میں آنے کے لیے اس نے ایران سے راستے لے رکھے تھے اور ترکی آنے کے لیے. تو اس کی اہمیت جو تھی شاہراہ کی وجہ سے وہ بہت گھٹ رہی تھی, اور اکنومیکلی ان کو بڑا نقصان ہونے والا تھا. تو ایران یہ چاہ رہا تھا روس سے کہ تم وہاں مداخلت کرو, اور وہ آذربائیجان کے حصے میں نہیں جانا چاہیے. لیکن وہاں روس نے کیا کیا کہ ان کو چھوٹ دیا, آذربائیجان کو, اور ترکوں کو بھی اشارہ کیا کہ آپ لوگ جو چاہتے ہیں وہ کر لیجئے, کیونکہ روس کے مفادات وہاں تھے, کیونکہ روس کو یوکرین میں الجھنا تھا. روس بھی جانتا تھا کہ ایرانیوں کی طاقت کیا ہے, یہ ہمیں کتنا نقصان کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, رئیسی نے ایک اور فیصلہ لیا. جب ان کو اندازہ ہوا تو انہوں نے عربوں کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھائے, بہت تیزی میں بڑھائے, اور بہت کچھ تبدیل کر دیا. اسی کا نتیجہ تھا کہ سعودی عرب کا فارن منسٹر ان کی تزیین و تکفین میں شامل ہوا. میں آپ کو بتاؤں, اس بات سے بہت زیادہ رنجش تھی روسی خانے میں کہ یہ اگر سب سے دوستی کر لیں گے تو ہم ان کا جو یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر پائیں گے. پھر تیسری بات آپ سمجھیے, ابھی ان کی موت سے 2 دن پہلے انڈیا جو ہے وہ ایک سمجھوتا کر رہا تھا, وہ جو بندرگاہ, چار باغ جو بندرگاہ ہے جی, وہاں پہ سمجھوتے پہ بات تقریباً آگے بڑھ چکی تھی. اس میں تو افغانستان بھی انویسٹ کر رہا ہے, وہ بات بہت آگے نکل چکی تھی. ظاہر ہے کہ یہ بات چین بھی نہیں پسند کر رہا تھا کہ ہندوستان کو ایک ایسا راستہ ملے جو سیدھے وہ لے کر کے اس کو یورپ کی منڈی میں پہنچا دے, اور ایران کا اثر و رسوخ جو ہے اس کی اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھ جائے. دیکھیے چائنا بھی ان کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا, اور روس بھی کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا. بھائی صاحب اتنی بڑی پاور ہو گیا کہ ایران کو چائنا, روس, امریکہ, یہ سب چیزیں. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاور نہیں ہونا چاہ رہا تھا, وہ پاور جو ہے وہ ان کو یوز کرنا چاہ رہا تھا. آپ 2 چیزوں کے ڈیفرنس کو سمجھیں. ایک ہوا ایک پاور ہے, وہ دوسرے چھوٹے پاور کو یوز کرتا ہے. تو روس اور چین ایران کو ویسے ہی یوز کرنا چاہ رہے تھے جیسا کہ امریکہ جو ہے چاہتا ہے اسرائیل کو یوز کرنا. چائنا کی طرف اشارہ, چائنا نے تو ابھی $400 ارب کا سمجھوتا کیا تھا ایران کے اندر انویسٹ کرنے کا. ایسا ہے اس کے جو ہے, جہاں تک چابہار پورٹ کی بات ہے تو محمود احمدی نژاد کے زمانے میں ہی بہت سارے انیشیٹو لیے گئے تھے. ہمارے جو پہلے تھے پرائم منسٹر ڈاکٹر منموہن سنگھ بھارت کے, تو ان کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں, اور اس کے بعد مودی گورنمنٹ نے اس کو مزید آگے بڑھایا, اور وہ ابھی ریسنٹلی ایگریمنٹ سائن بھی ہو گیا ہے, اور انڈیا نے اس کو ایک طرح سے کمان سنبھال لی ہے 10 سال کے لیے, اور اس کے بعد فردر ایکسٹینڈ ہوگا. تو اس میں رئیسی صاحب کا میں کوئی رول نہیں دیکھتا ہوں, اس سے بہت پہلے سے وہ ایک چلا رہا ہے پروسیس ہے.
جو بات میں نے کہی ہے کہ چہرے بدلنے سے پالیسیاں نہیں بدلتی پالیسی صحیح اور جو ہے جو بھی ملک ہے جو بھی قوم ہے تو اس کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ پیرلل چلتے رہتے ہیں. اور ایران میں تو خاص طور سے جو زیادہ تر جو ہے جس کو ہم شورائے نگہبان بولتے ہیں یا گارجین کونسل، تو شورائے نگہبان کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں علی خامنئی. تو علی خامنئی صاحب کے پاس ہی سپریم اتھارٹی ہے اور وہ اسی لیے سپریم لیڈر کہے جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے صدر جو ہے وہ ایک سیریمونیل پوسٹ ہے. ٹھیک ہے کہ جیسے بہت ساری جو ہے اب آپ دیکھ لیں اگر ہم انڈین سینیریو میں بات کریں تو بھئی جو بھی بل جو ہے پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے وہ ایکٹ اس وقت بنتا ہے جب پریزیڈنٹ کے سائن ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بھئی پریزیڈنٹ سائن کرتا ہی کرتا ہے. صحیح بات ہے. بہت ریئر آف دا ریئرسٹ کیسز ہیں کہ جہاں اس نے ریفیوز کیا ہو کہ بھئی میں پارلیمنٹ کے اس کو نہیں ہوں یا پھر یہ ہے یا وہ جو ہے تو ایسا. تو ایک طرح سے بہت ہی سیریمونیل پوسٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کی. ٹھیک ہے بہت ساری اتھارٹیز رہتی ہیں اس کو، لیکن اوور آل اگر ہم ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو وہ پالیسی کا صرف ایک پارٹ ہے، وہ مکمل پالیسی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بولنا کہ بھئی رئیسی صاحب یہ تھے یہ کر رہے تھے، تو یہ جو ہے رئیسی صاحب کے نہیں، یہ لبرلائزیشن کی پالیسی. اور دوسری بات میں یہ ڈفر کروں گا اس بات سے، خلیق الزمان صاحب نے بولا کہ بھئی حسن روحانی صاحب، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ حسن روحانی صاحب کا دور بہت اچھا دور رہا ہے اور اس بندے نے ویسٹ کے ساتھ، ایشین کنٹریز کے ساتھ، جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ SCO کے اندر، برکس کے اندر ایران کا جو دائرہ بڑھا ہے اس کو بڑھانے میں حسن روحانی کا بہت بڑا رول ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب انڈیا وزٹ ہوئی تھی ان کی، حیدرآباد میں وہ آئے تھے، پیپل ٹو پیپل ڈائیلاگ کیسے بڑھایا جائے. حیدرآباد کی جو جامع مسجد ہے چار مینار کے پاس مکہ مسجد، وہاں وہ گئے، جمعے کا خطبہ دیا انہوں نے. تو آپ بتائیے کہ کس طرح کے ڈائیلاگ اس نے تو ایک لبرل جو ہے سوچ اس شخص نے استوار کرنے کی کوشش کی. نظریے ہیں سب کے اور مجھے ڈفر کرنے کا بھی حق ہے. جی تو یہ جو ہے بولنا کہ بھئی یہ سب آئے. اور آپ دیکھیے کہ حسن روحانی کا ہی کمال تھا کہ اوباما کو انہوں نے اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ آپ نے وہ ایگریمنٹ جو ہے سائن کیا ایران سے اور اس کے اوپر بہت ساری جو سینکشنز وغیرہ تھیں وہ ساری کی ساری ہٹیں. تو ایران ایک طرح سے ایک سینکشنز ہٹی تھیں. بعد میں اس ایگریمنٹ کو پھر جو ہے ٹرمپ آیا، ٹرمپ نے بولا کہ ہم ایک طرفہ طور پر اس کو جو ہے خارج کرتے ہیں جو ہے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن لبرلائزیشن کی پلیز لیٹ می کمپلیٹ. تو یہ جو ہے اس کے اندر ہیں چیزیں ہیں، تو ہمیں ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے. اور جو بات ابھی کہی ہمارے آصف ریاض صاحب نے کہ رشیا اور چائنا کے اینگل کو، رشیا اور چائنا تو ایران کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ برکس میں آئیے، آپ SCO میں آئیے. ہاں اس کے اندر ایک ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے گوادر پورٹ کو چائنا ڈیولپ کر رہا ہے. جب ایران کا چابہار آئے گا، لیکن دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے. دونوں کی نوعیت نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو ہے کسی حد تک وہ جو ہے ایران خود دیکھیے آپ، رشیا کے بہت سارے گیس اور آئل جو ہے جب رشیا پہ سینکشن لگائیں امریکہ نے سستے ریٹ پر، پوری میڈیا رپورٹس ہیں کہ بھارت نے اور بہت سارے ملکوں نے ایران کے راستے وہ سارا آیا ہے، سارا ایران کے راستے آیا ہے. تو اس لیے بولنا کہ بھئی جو ہے، تو جیسے ہم بولتے ہیں کہ پالیٹکس کے اندر کوئی ہمیشہ کا دشمن نہیں ہوتا یا دوست نہیں ہوتا، تو جیسے مستقل دوست یا دشمن سیاست میں نہیں ہوتے، ویسے ہی عالمی منظرنامے میں، عالمی تعلقات میں بھی کوئی پرماننٹ دشمن یا دوست نہیں ہوتا، سینیریو بدلتے رہتے ہیں. دیکھیے رئیسی کی جو بات ہے، رئیسی کو ایک الگ پریسیڈنٹ کے طور پہ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ رئیسی جو ہے علی خامنئی کا بہت ہی زیادہ قریبی، اور آپ جانتے ہیں کہ صرف قریبی نہیں تھا، وہ اس کا جانشین ہونے والا تھا. وہ اس کا جانشین. یہ کہہ دینا کہ رئیسی جو کر رہے تھے وہ اور چیز تھی اور علی خامنئی جو چاہتے ہیں وہ اور بات ہے. جو علی خامنئی کہیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں جو میسج دیا گیا ہے وہ علی، یعنی کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کی حکومت کو یہ میسج ہے کہ آپ جو ہیں ہم سے پوچھے بغیر جو چاہیں جن سے چاہیں تعلقات بنا لیں، یہ شاید ہونے والا نہیں ہے. اس مرڈر میں، اس اسیسینیشن میں میسج وہی ہے. یہ میسج چین نے دیا، یہ میسج روس نے دیا، مطلب روس اور چین کی سازش، یہ میسج امریکہ نے دیا، یہ میسج اسرائیل نے دیا یا کسی اور نے دیا. یہ فیگر آؤٹ کرنے، یہ وقت کا تقاضا بتائے گا، وقت بتائے گا. لیکن اگر کوئی سازش ہو سکتی ہے، اگر کوئی سازش ہو سکتی ہے تو اس میں چین اور روس کے ہاتھ کو ہم
جی نظر انداز نہیں کر سکتے. دیکھیں روس کی چین کی سازش تو خیر بہت کم چانسز ہیں. آپ کی ایک بات بہت زبردست ہے کہ چاہے ویسٹ ہو امریکہ اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ علی خامنہئی کا بھی کوئی سبسٹیوٹ آسانی سے پیدا ہو جائے, پبلک ایکسیپٹ کر لے. تو وہ یہ رئیسی صاحب بننے کی پوزیشن میں ہو رہے تھے, یعنی نیکسٹ ہو سکتے تھے. دیکھیے ایسا ہے کہ جو شورے نگہبان ہے اس کے پاس بہت سارے لوگ ہیں, تو صرف ہم یہ مان لیں کہ بھائی رئیسی صاحب گئے. میں نے بولا کہ ایک ذاتی حیثیت ہوتی ہے ہر شخص کی, اس کے اپنے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب بولنا کہ بھائی پوری گورنمنٹ پورا سسٹم جو ہے کولیپس ہو جائے گا. ایران کے پاس کئی بار ہوا ہے, وہاں کی پارلیمنٹ بلڈنگ کو اڑا دیا گیا ہے, اس کے باوجود اس نے جو ہے گورنمنٹ نے سسٹین کیا ہے. تو ایران نے اس ماڈرن ایج کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے, اور وہاں کی جو ایک قیادت ہے اس کو معلوم ہے کہ کس طرح کے مسائل ہیں کیا ہے. دیکھیے میں پھر وہی بولوں گا کہ ہمارے پاس ایک ہسٹیریا ہے پوری مسلم قوم کے پاس, اینڈ الاؤ می ٹو سے کہ ہم ہمیشہ بولتے ہیں امریکہ سازش, یہودی سازش. بھئی کیا یہودیوں کو, کیا امریکہ کو, اسرائیل کو کوئی اور کام نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے پیچھے پڑا ہی رہے گا کہ بھئی اگر آپ ڈیولپ کریں گے, اگر آپ کسی ایریا آپ بتائیے ایک چیز رہیے, اس ٹائم سب سے زیادہ جو نگاہ ہے, اگر ایران جو ہے ایٹمک پاور بن جاتا ہے یا ایٹم ڈیولپ کرتا ہے, اس کے کم سے کم 5 سائنٹسٹ تو اسرائیل نے مارے نا, پن پوائنٹ کر کے مارے. اس کے لیے آپ کو برداشت تو ان کو نہیں کریں گے کیونکہ ایران اس کے بہت قریب ہے. آپ بہت ساری چیزوں کو آپ ملا رہے ہیں یہاں پہ. تو اس میں سائنٹسٹ جو ہے وہ ایک دوسرا پہلو ہے. اگر ہم ایسے دیکھیں جی, اگر ہم اس کو اسی نظریے سے دیکھ رہے ہیں, لاسٹ ایئر موساد کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کو تیل ابیب میں گولی ماری گئی. بتائیے پھر آپ, تو کیا ایران نے اسرائیل کے لوگوں کو مارا نہیں ہے کیا؟ بتائیے اسرائیل کی راجدھانی میں گھس کے آپ, اسرائیل کی راجدھانی میں گھس کے, تو وہاں بھی ظاہر سی بات ہے اگر موساد کے اتنے بڑے عہدیدار کا قتل ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. سر ایک دوسرے کے خلاف یہ پراکسی وار چلتے ہیں, لیکن ہر چیز کو صرف اسی سازش سے جوڑنا, میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں. آپ اپنے فیلئر کو چھپانے کے لیے امریکی سازش, یہودی سازش, فلاں کی سازش, اس کی سازش بالکل نہیں. آپ کی بات سے میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا. یہ پورے سیکیورٹی کا ہے فیلئر, وہاں کے پورے ٹیکنیکل سسٹم کا ہے فیلئر کہ آپ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ جا رہا ہے, اس کے اندر فارن منسٹر جا رہا ہے, اس پرٹیکولر اسٹیٹ کا گورنر ہے. کیا ہے یار مشینری, میں نے بہت سارے ایگزامپل آپ کو دیے اس طرح سے. تو یہ سب جو ہے میں اس کو سیدھے سیدھے مانتا ہوں یہ کمپلیٹ ایرانین گورنمنٹ کا فیلئر ہے, سیکورٹی سسٹم کا ہے, اور پورے ٹیکنیکل سسٹم کا, ان کے پورے اوور ہالنگ کی ضرورت ہے اگر آپ کو اپنی لیڈرشپ بچانی ہے. اور اپنے پورے سازش کے نتیجے میں حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ فیلئر ہی تو مانا جائے گا. اب اندرا گاندھی کا مرڈر ہوا, کیا تھا؟ راجیو گاندھی کا مرڈر ہوا, سازش بھی تھی, فیلئر بھی تھا, کیا تھا؟ لیکن یہ کوئی بیرونی سازش ویسی نہیں تھی. بھئی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے پاس اینکر تھا, آپ کو لے کے انہوں نے ہم تو یہ انٹرنل بھی ہو سکتی ہے, کیوں انٹرنل اس کے اپنے مسائل بہت ہیں, اس خطے کے اندر اپنے مسائل بہت ہیں. پاسبلٹی ہے اس کی, اور اس کی جانچ جاری ہے. وہاں کی گورنمنٹ نے اس کے لیے تحقیقاتی ٹیم بنا دی ہے, تحقیقاتی ٹیم اپنی کوششیں کر رہی ہے, ان کی جانچ رپورٹ آ جائے گی. دیکھیے اس میں جو شک ہمیں بھی, دیکھیے میں بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ہر چیز میں سازش, دیکھیے سازش کھوجی جائے, لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ہر ملک کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سازش رچے. ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے سازش رچنے والا ڈپارٹمنٹ. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش رچی ہی نہیں جاتی ہے. سازش رچنے کے لیے ان کے پاس ریسورسز, انہیں بجٹ دیا جاتا ہے, ریسورسز ہوتے ہیں, ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ آپ کو سازش رچنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کیسے چائنا نے پوتن سے ملاقات کی, کیا گفتگو ہوئی, اور دوسرے روز رئیسی صاحب چلے گئے, اور اس کے بعد کیا ہوا, تائیوان کو گھیر لیا چائنا نے. کیا میسج کیا تھا علی خامنہئی صاحب کے لیے کہ علی خامنہئی صاحب ہم لوگ آپ کو جو بولیں گے وہ کیجئے گا, آپ اپنی طرف سے جا کے ہاتھ نہ ملا لیجئے گا, کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے, کبھی بھارت سے کبھی پاکستان سے کبھی ترکی سے کبھی آپ کو دیکھیں موت سے پہلے آذربائیجان کے ان کے تعلقات بہت خراب تھے ایرانیوں سے کاراباغ کو لے کر, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. لیکن موت سے پہلے رئیسی صاحب کس سے ملاقات کر رہے تھے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ تعلقات بہتر بنانے میں, تعلقات بہتر کرنے میں سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات اگر بہتر ہوئے تو اس میں چائنا کا رول ہے.
بتائیے آپ. رشیا خود جو ہے چاہتا ہے کہ ایران کا انفلوئنس بہت ریجن میں بڑھے. بتائیے تو یہ سب جو ہے صرف بولنا کہ بھئی چائنا اور رشیا وہ جو ہے جی تو عرب بھی بہت خاص ہے. جس ٹائم عمران خان پاکستانی پرائم منسٹر وہاں پہنچے سعودی عرب میں تو اس نے 56 منٹ کا ایک چکر لگایا ریاض کا. اس دوران ان سے بات کہی تھی اس نے کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ جو ہے اپنی سیکیورٹی کا کو لے کر کے ایران سے ہے. اس نے کہا کہ تو آپ بتاؤ کیا رئیسی صاحب کے جانے سے وہ خطرہ ختم ہو گیا؟ بالکل نہیں ہوا ختم. تو یہ سب بولنا کہ بھئی پرٹیکولر نہیں, میں اس چیز کو بالکل. احمدی نژاد صاحب کے دور میں جب بھی امریکہ کا دورہ گلف کے کسی کنٹری کا ہوتا تھا اور یہ جا کے ڈراتے تھے کہ ایران تمہارا دشمن ہے. احمدی نژاد بہت سوٹ پولیٹیشین تھا, طلبہ تنظیم سے آیا تھا, وہ جا کے فوراً دورہ کرتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں, دشمن تو امریکہ ہی ہے. تو اسی کا سیکنڈ لائن آپ کہہ سکتے ہیں رئیسی صاحب تھے کہ کافی بیلنس کر کے چل رہے تھے. اور عربوں کو تھوڑا اتنا جو ایک دم ٹینشن بنا ہوا ہے غزہ کو لے کے, اور یہ ساری کوشش حسن روحانی کے زمانے میں شروع ہوئی تھی. دیکھیے اچھا اب جیسے ابھی بار بار بات ہوئی انٹیلیجنس فیلیور کی, جی اگر یہ واقعی جی اسرائیل کا اس کے اندر ہاتھ ہے, ہم کسی کو فیصلہ نہیں دے سکتے. اگر اس طرح سے نکل کے آتی ہے امریکن کو اس طرح سے ہاتھ ہے, جس طرح کے, جیسے میں نے بات میں کہا نیوکلیئر سائنٹسٹ ہی مارے گئے اس طرح, تو اس کا مطلب تو ایسا ہوا کہ اس کے پاس اسرائیلی پاس اتنی اسٹرانگ ٹیکنالوجی ہے, جب چاہے وہ آپ کو یا اس طرح دوسری طرف دیکھیں حماس کے لیڈر کو اس نے چھوڑ رکھا اس طرح سے. نہیں آپ نے سوال دیکھیے عارف صاحب, جب چاہے یہاں پہ آپ کا کچھ اس نے پن پوائنٹ مارے بھی ہیں. عارف صاحب یہاں پہ سوال آپ کا جو ہے اس میں ایک ٹیکنیکل خامی ہے. آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہوگا, آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ٹیکنالوجی فیلیور کی بات کر رہا ہوں. صرف ٹیکنالوجی فیلیور نہیں ہے, وہ کون آدمی تھا جس نے ان چاروں کو ایک ہی جہاز پہ بیٹھایا؟ ٹیکنالوجی تو بعد میں آتی ہے. دیکھیے یہ پروٹوکال کا پارٹ ہے. بالکل یہ آپ اگر بول رہے ہیں جب بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی وزٹ ہوگی کوئی بھی فارن یا کوئی فارن ڈگنیٹری آئے گا, دس از دا پارٹ آف پروٹوکال. مجھے معلوم ہے فارن منسٹر صرف پریزیڈنٹ کے ساتھ ہی رہے گا. تو یہ بولنا کہ کس نے بٹھایا, کیسے بٹھایا, کیا ہوا, یہ بحث کا موضوع بالکل نہیں ہے. پروٹوکال کا پارٹ ہے, گورنر بیٹھے گا ساتھ میں اسٹیٹ میں. چونکہ آپ کے ایرانین ٹیریٹری کے اندر آذربائیجان کے پریزیڈنٹ آئے تھے, ڈیم کا انوگریشن ہوا تھا, تو اسٹیٹ کے گورنر کا رہنا لازمی تھا. اور اس پرٹیکولر امور کے ان کے پاس وائس پریزیڈنٹ 2 یا 3 نہیں ہیں, کئی ہیں. تو ان میں سے جو وائس پریزیڈنٹ تھے وہ آذربائیجان سے ریلیٹڈ افیئرز دیکھتے تھے. تو یہ سارے کے سارے کی لوگ تھے, اور یہ پروٹوکال کا پارٹ ہے کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ساتھ رہیں. تو اس میں بولنا کہ بھیا ایک ہی اس میں کس لیے بٹھا دیا گیا, اگر اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہیلی کاپٹر کی, وہ چاروں بیٹھ کے بھی ساتھ ہی آئے تھے اور گئے بھی ساتھی ہیں, جو ان کے فوٹوز وغیرہ ہیں. نہیں بتایا تھا کہ آپ کو اسی جہاز پہ بیٹھنا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, تو یہ سب بولنا کہ بھئی یہ سب ہے, کیسے بیٹھے, کتنے آدمی بیٹھے, پریزیڈنٹ کی پروٹوکال ہے, پروٹوکال کے اکارڈنگ ہی سارے کام ہو رہے تھے. ٹیکنالوجی میں ہیکنگ بڑی چیز ہوتی ہے. جیسے یہ سسٹم یہ چلا رہے ہیں, اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے, لیکن مجھے یہاں یہ بیٹھایا نہیں جا سکتا ہیکنگ کے تھرو. ایک بات. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کسی وہ انٹرنیٹ ہو سکتا ہے, یہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے. سیکورٹی کے عملے کو ملا لیے تو بٹھا دے گا. اصل یہ ہے, میں وہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس طرف بھی دھیان دینا ہوگا کہ پروٹوکولز جو تھے اس میں اور کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو سجیسٹ کیا. بالکل, یہ سب تحقیقات کے اندر شامل ہوگی, ضرور تحقیقات میں آئیں گی. فیصلہ نہیں دے رہے ہیں. میں ایکسٹینشن کر دوں. دیکھیں ممبئی میں کیا ہوا تھا. ممبئی میں ایک بار کیا ہوا کہ لائٹ کٹ گئی اور میٹرو رک گئے اور ریلوے رک گئے. اندھیرے میں 8 گھنٹے تک پورا ممبئی ڈوبا رہا. 6 مہینے کے بعد غالباً یا کچھ مہینے کے بعد, آپ وہ کیا کہتے ہیں پبلک ڈومین میں وہ رپورٹ ہے, آپ پڑھ لیں, امریکہ نے یہ وضاحت کی کہ وہ جو ہوا تھا انڈیا میں ممبئی میں, وہ اصل میں ہیکنگ کے تھرو چائنا نے ہمارے گریڈ کو ہیک کر لیا تھا, جس کی وجہ سے لائٹ کی سپلائی رک گئی تھی. تو دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہیکنگ کے تھرو ایسا کر سکتا ہے, کوئی کنٹری ایسا کر سکتا ہے کہ وہ جہاز کی مشین کو یا اس کے انجن کو ڈسٹرب کر دے. یہ ممکن ہے, پوسیبلٹیز ہیں. لیکن واحد صاحب نے ایک بات جو کہی ہے وہ بہت درست ہے کہ یہ ساری پوسیبلٹیز دنیا میں ہر جگہ موجود رہتی ہے. ناکارہ جو سرکار ہے وہ کیا کر رہی تھی, انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی. اس وقت جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, جیسے بھی خلیل صاحب کہہ رہے تھے, تو پھر سرکار کی ناکارہ اور انٹیلیجنس کو وہ ٹھیک ہے. اب ہم آخر میں آ رہا ہوں بس یہ کر کے
اس خطے کے جو حالات ہیں اس پر اس کا یہ کیا اثر پڑے گا؟ ایران کے اوپر تو ہم سمجھتے ہیں وہاں کی تو گورنمنٹ اس کو سنبھال لے گی، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کی، اس کے اوپر تو ہمیں نہیں لگتا کوئی اس طرح کوئی خاص فرق پڑے گا، لیکن خاص اس خطے کے اوپر، مشرقی وسطیٰ کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے یہ آپ نے بات کہی بہت صحیح کہی ہے کہ ایران پہ تو اتنا اثر اس لیے نہیں پڑے گا کہ وہ کوئی ون مین شو ٹائپ کی گورنمنٹ نہیں ہے، نظریاتی آئیڈیولوجیکل گورنمنٹ ہے، اور ان کا نظام بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، ان کی گارجین کاؤنسل ہے، انہوں نے سیو کر لیا ہے، ایون راشٹرپتی بھی الٹے سیدھے قانون پاس کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، ایگزیکیوٹ تو کر سکتا ہے، تو وہ بہت ہی ججھارو قوم ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، نظریات سے آپ اختلاف لاکھ کرتے رہیں، ججھارو قوم ہے، سنگھرشیل قوم ہے، اور 57 کنٹریز میں اگر 4-6 کنٹری لے لیں جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کیا ہے فوجی طاقت، تو اس میں سے ایران بھی ہے، ایک پہلو تو یہ ہے۔ اب خطے پہ کیا اثر پڑے گا؟ خطے پہ تو واقعی میں یہ ایک مائنس پوائنٹ چلا گیا ہے کہ مطلب آپ کے ایک راشٹرپتی کو ہی مارا جا سکتا ہے، تو ایک لحاظ سے تھریٹ دے دی ہے، یعنی جس سے ان کی جنگ ہو رہی تھی، امریکہ اسرائیل اور نیٹو ایک بلاک پورا بنا ہوا ہے، اور جو غازہ پہ حملہ آور تھا اور بچانے میں کوئی باقی کنٹریز مسلمان نہیں آ پا رہے ہیں، ایران خالی سپورٹ کر رہا تھا، کچھ وایا حوثی ہو وایا حزب اللہ کر رہا ہو، تو بہرحال اس سے نقصان تو بہرحال ہوا ہے، بہت بڑا ایک لاس کی نگاہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ ایران کی جو پوزیشن تھی کہ تہران اگر بن جائے مشرق کا جنیوا، اس قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، تو بہرحال ایک بہت بڑا ایک مائنس پوائنٹ ہے کہ ایک پریزیڈنٹ بھی اگر سیف نہیں ہے، وہ کوئی سازش سے گرا دے، تو یہ تو ایک بہرحال اس سے ایک ہے مائنس پوائنٹ، لاس ہے، نقصان ہے۔ اس واقعے کے بعد سے جتنے کم سے کم گورنمنٹ کے اعلیٰ اس پہ عہدے پہ فائز لوگ ہیں، پریزیڈنٹ ہے، پی ایم ہے، کچھ اور لوگ ہیں، تو ان کی مجھے لگتا ہے کہ سیکورٹی فردر انٹینسیفائی ہوگی اور وہ لوگ اس پہ توجہ دیں گے، اور خاص طور سے جو لوگ امریکہ اور اسرائیل کے اس میں ہیں، جو لوگ نبرد آزما ہیں یا جو لوگ اینٹی یو ایس لابی وغیرہ کے اندر آتے ہیں یا پھر جو لوگ اس سے ہیں انکلینڈ، تو ان کے سیکورٹی سسٹم کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ لوگ مان رہے ہوں گے اس کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک اسرائیل وغیرہ کی بات ہے، تو جس روز یہ نیوز وغیرہ آئی ہے کہ بھئی رئیسی صاحب نہیں رہے، وفات ہو گئی ان کی اور ایسے ایسے، تو اس دن کئی درجن راکٹس وغیرہ داغے ہیں، اور آئی ڈی ایف کے ایون نارتھ اسرائیل کے اندر ہیڈ کوارٹر کو بھی کافی حد تک سیبوٹاژ کیا ہے حزب اللہ کے میزائلس وغیرہ نے۔ تو یہ بولنا کہ ایک پریزیڈنٹ کے جانے سے کچھ کیپیبلٹیز میں کمی آئی ہے یا ایرانین انفلوئنس متاثر ہوگا، تو میں بالکل نہیں مانتا ہوں اس کو۔ حزب اللہ ہو، چاہے حوثی ہوں یا کوئی بھی ہو، تو ایرانین انفلوئنس متاثر نہیں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس پوری ایک چین ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ ایک بڑی شخصیت تھی، اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں، اور اب بھی، کہ ہر شخص کا ایک انڈیویجول نظریہ ہوتا ہے، وہ سب ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے، تو ایک بہت بڑا فکری خلا تو پیدا ہوا ہی ہے، کیونکہ علی خامنئی کے بعد یہ دوسرے رینک کے سب سے بڑے رہنما تھے، انہی کا ہوتا ہے، یہی انہی کا نمبر تھا سپریمو بننے کا۔ جی اس خطے پہ کس طرح سے ان کی جو وفات یا شہادت ہوئی ہے کہ اثر انداز کرے گی؟ دیکھیے ایرانی ریجیم کے لیے یا ایران ایز اے نیشن، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ رئیسی کے جانے سے بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اور بڑے بڑے افسران اور کمانڈرز جس طرح مارے گئے ہیں، دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، ہم جو کہتے ہیں ہمارا ادارہ مضبوط ہے، ہم جو کہتے ہیں ہمارا انسٹیٹیوشنز کام کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسٹیٹیوشنز کوئی چیز نہیں ہوتی، انڈیویجول بڑی چیز ہوتی ہے، افراد بڑے چیز ہوتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جو انسٹیٹیوشن چلانے والا ہوتا ہے فرد، اگر وہ فرد نہیں رہتا انسٹیٹیوشن نہیں رہتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ انسٹیٹیوشن بہت مضبوط ہے اس لیے رئیسی کے جانے سے فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل ہی غلط ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں، کیونکہ رئیسی کا جانا، اس کا فورن منسٹر بڑا تجربہ کار فورن منسٹر تھا، تقریب کاری میں بھی مہارت رکھتا تھا، میں بہت گنگان نہیں کرتا ہوں ایرانیوں کا، بڑی تقریب کاری کرتے ہیں ایرانی، اللہ ان کو سمجھ دے۔ اور سلیمانی کا جانا، اس کے بعد 8 بڑے فوجی افسران کا جانا، یہ یکے بعد دیگرے اتنا بڑا سیٹ بیک ہے کہ ایرانیوں کے لیے اب ایرانی اب نا وہ ایک ایسے چوراہے پہ ہیں جہاں پہ انہیں پہنچ کر کے ایک بڑا ڈیسیزن لینا ہے کہ اب دنیا میں کیسے ہمیں دنیا سے کو فیس کرنا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی کہ ایرانی صدر کی جو موت ہوئی ہے وہ حادثہ ہے یا کوئی سازش کے تو نتیجے پہ ہم نے کئی پہلو پر اس کے اوپر بات کی، سازش بھی ہو سکتی ہے اور حادثہ بھی ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی فیلیور یا انٹیلیجنس فیلیور، جو بھی بہت ساری چیزیں باتیں ہمارے سامنے نکل گئیں، لیکن یہ تو تمام تر چیزیں کہ حادثہ ہے یا سازش ہے، یہ تو جب انویسٹیگیشن ہوں گے تمام تر چیزیں اس کے اندر نکل کر کے آئے گی۔
ہم نے اس پر جو بات کی کہ کیا ہو سکتا ہے اور اس خطے کے اندر اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ایران کے اوپر کیا اثرات ان کی وفات سے، ان کی شہادت سے مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایرانی نظام اپنے اندر بہت مضبوط ہے اور بیک ٹو بیک ان کے پاس ایک چین ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے جب کوئی اتنی بڑی لیڈرشپ جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر نقصان ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس خطے کے اوپر بھی اس کے اثر پڑے گا، جس طرح سے اس کی تمام تر پراکسی اس علاقے کے اندر ایکٹیو ہے۔ پھر کسی اور موضوع پر آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو بھی دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔